बाबा कंबल ने सारा से कहा, अब समझ में आई मेरी बात। अगर वो बढ़ई दरवाज़ा काट कर अलग कर भी देता फिर भी आपको इस कैद से आज़ादी ना मिलती। लेकिन अब आप परेशान ना हो, मैं आपको इस कैद से निजात दिलाऊंगा और आइंदा ये शरी मखलूक आपको कभी कैद नहीं कर सकेगी। बाबा कंबल ने खिड़की के पास खड़े होकर कहा, अब आप खिड़की के साथ नीचे बैठ जाएं, अपनी आंखों को अच्छी तरह से ढक लें। चंद लम्हों बाद आपको शीशा टूटने और ज़मीन पर गिरने की आवाज़ सुनेंगी, सिर्फ आवाज़। शीशे का टुकड़ा कहीं दिखाई नहीं देगा। शीशे की दीवार टूटते ही आप फ़ौरन कमरे से निकल आना, ठीक है? हाँ ठीक है, सारा ने कहा और वो कालीन पर बैठ गई। इसने अपना सर झुकाकर घुटनों में दबा लिया, अपने बाजू घुटनों के गिर्द लपेट लिए। बाबा कंबल दरवाजे के बाहर ज़मीन पर आसन जमाकर बैठ गया। फिर इसने अपना दायां हाथ उठाकर सर पर घुमाना शुरू किया, साथ ही वो ज़ोर ज़ोर से नामानूस अल्फाज बोलता जा रहा था। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक ज़ोरदार झटका लगा और वाकई ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई शीशा टूट कर गिरा है। इतनी ज़्यादा आवाज़ थी जैसे पूरा दरवाज़ा टूटा हो। खाला सज्जो डर कर पीछे हट गई, कहीं शीशे का टुकड़ा इसे लग ना जाए। आ जाए बीबी जी, बाबा कंबल ने बैठते बैठते कहा। इससे पहले कि सारा उठकर खड़ी होती वो बाहर निकल आती। दरवाजे से सुर्ख पंजों वाला गिद्ध बरामद हुआ। बाबा कंबल ने इसे देखते ही अपना सर झुकाकर हाथ ऊपर रखे। वो गिद्ध के हाथों जख्मी होना नहीं चाहता था। गिद्ध फिजा में प्रवास कर गया। बाबा कंबल के जख्मी हाथ से खून टपकने लगा। इसने अपने हाथ पुश्त पर रख लिए और अपना मुंह छुपा लिया और खून टपक रहा था वो खून चूसने लग गया। सारा ने इस मंजर को देखा, वो जल्दी से बाहर निकल आई। इसने खाला सज्जो का हाथ पकड़ा और इसे अपने साथ लेकर जीने की तरफ भागी। वो दोनों इधर उधर सीढ़ियों पर उतरती चली गईं। नीचे लाउंज में इसरार मौजूद था। वो सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ सुनकर दरवाजे के नज़दीक आ गया। दरवाजे पर खाला सज्जो और सारा नजर आई। सारा भाभी क्या हुआ, खैर तो है ना? इसरार ने पूछा। ऊपर जाओ, तुम्हारा बाबा ज़ख्मी हो गया है, सारा ने इसे इतला दी। क्या बाबा ज़ख्मी हो गए हैं? ये कहकर वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर चला गया। इसरार के ऊपर जाते ही सारम घर में दाखिल हुआ। सारा को कुर्सी पर बैठा देखकर इसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी। कैसे खुल गया दरवाज़ा, इसने पूछा। सारा की समझ में नहीं आ रहा था कि जो अब फ़ौरन हुआ है वो इसको कैसे बताए। अगर वो बाबा कंबल और इसरार का नाम लेती तो सारम एकदम भड़क उठेगा और गुस्से में आ जाएगा। हो सकता है वो इसकी पूरी बात सुने बगैर इन दोनों को पकड़कर इस घर से बाहर निकाल दे, लेकिन वो छुपा भी नहीं सकती थी। वो दोनों ऊपर ही थे और किसी भी लम्हे नीचे आ सकते थे। वैसे वो छुपाना चाहती भी नहीं थी। इसमें भला इसका क्या कसूर था? वो अचानक ही खुले दरवाजे से घर में दाखिल हो गए और ये अचानक ही इनका आना असूदमंद साबित हुआ। ये बात किसी और के बस की नहीं थी। कारपेंटर महज दरवाज़ा काट सकता था, आज़ादी नहीं दिलवा सकता था। कारपेंटर कहाँ है? अचानक सारा को ख्याल आया। इस वक्त सारा की नज़र सारम के पीछे गई। एक जवान शख्स अपना थैला लेकर मौजूद था। सारम, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, अब हमें ज़रूरत नहीं है। तभी वो चला गया और बड़े सुलझे हुए अंदाज में उसने सारा से कहा, हाँ बताओ क्या बात है, मुझे बताओ क्या बात है, क्या हुआ? सारा लाउंज से उठकर बेडरूम में चली गई। इसने सारम को देखते ही आवाज़ लगाई, सारम इधर आ जाएं। सारम बेडरूम में दाखिल हुआ। सारा ने बड़े इत्मीनान से मीठी मुस्कुराहट दी। इसके बाद बेड पर बैठने का इशारा किया। आइए तशरीफ़ रखिए। सारम इसके पास बैठता हुआ बोला, जल्दी बताओ क्या हुआ है, एक बात बताओ, नाराज़ तो नहीं होंगे? सारा ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, बताओ क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो मेरे साथ, जैसे कुछ छुपा रही हो? फिर सारा ने बोलना शुरू किया, देखो नाराज़ मत होना, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी बात सब्र से सुन लो, हुआ क्या है आखिर, कुछ बताओ तो सही। सारम बेचैन हो गया, वो परेशान हो गया। वो इसरार और बाबा कंबल ऊपर हैं। सारा ने डरते डरते ज़ुबान खोली, क्या मतलब ऊपर हैं? सारम यकदम गुस्से से बिफरा, इन मनहूसों ने मेरे घर में दाखिल होने की जुर्रत कैसे की? मैं अभी पूछता हूँ, एक मिनट। सारम उठकर बाहर जाने लगा तो सारा ने इसका हाथ पकड़ लिया। ऊपर जाने से पहले मेरी पूरी बात सुन लें और ये जान लें कि बाबा कंबल ने ही मुझे इस कैद से रिहाई दी है। वो तो इसका मंत्र था जो काम आ गया। वो कारपेंटर महज दरवाज़ा काट सकता था, मुझे आज़ादी नहीं दिलवा सकता था। फिर तुम आज़ाद कैसे हुई? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरा यकीन करो, सारम ने पूछा। मैं तुम्हें सारी बात तफसील से बताती हूँ, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर इसने पूरी रुदात सुना दी। सारी बात सुनकर इसका गुस्सा तो ख़त्म हो गया, लेकिन पूरी तरह से उतरा नहीं था। इसे इन दोनों का इस गैर मौजूदगी में घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर भी वो इनसे बात करना चाहता था। इसरार और बाबा कंबल शाह साहब का अमल बर्बाद कर चुके थे। वो बेडरूम से बाहर निकला और इसने खाला सज्जो को ड्राइंग रूम की तरफ आते देखा। इसने खाला सज्जो से मुखातिब होकर कहा, देखो वो दोनों ऊपर क्या कर रहे हैं, इन्हें ऊपर से बुला कर लाओ। साहब वो नीचे
وہ دونوں نیچے آئے تھے اور جا چکے ہیں۔ خالہ سجو نے انکشاف کیا۔ چلے گئے ہیں؟ کب؟ ابھی گئے ہیں۔ ابھی گئے ہیں، میں باہر کا گیٹ بند کر کے آ رہی ہوں۔ ارے تم نے بتایا بھی نہیں، سارہ نے کہا۔ میں نے اسرار صاحب سے کہا تھا کہ صاحب آ گئے ہیں، ان سے مل کر جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ شام کو اطمینان سے آئیں گے اور پھر ساری بات کریں گے، خالہ سجو نے بتایا۔ سارہ بی بی، بابا کمبل کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا، وہ شدید تکلیف میں تھے۔ اسرار صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ بابا جی کو ہسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ اوہو، سارہ نے ایک گہری سانس لی۔ میں اوپر جا کر دیکھ کر آتا ہوں، سارہ نے زینے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ سارہ بھی اس کے ساتھ ہو گئی۔ دونوں اوپر گئے۔ وہ دونوں اوپر پہنچے۔ بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، دروازے کے نزدیک خون پڑا ہوا تھا۔ یہ خون بالکل کالا ہو چکا تھا۔ یہ کس قسم کا خون ہے؟ سارہ نے سیاہ بوندوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس خبیث آدمی کے اندر سے اس قسم کا ہی خون نکل سکتا ہے، سارم بولا۔ اسے دھلوا دو۔ جی دھلواتی ہوں، سارہ نے کہا۔ پھر وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ کھڑکی کے پاس شیشے کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، کمرہ بھی گندا ہو رہا تھا۔ سارہ نے خالہ سجو کو آواز دے کر اوپر بلایا اور پھر اس کے ساتھ کمرے کی صفائی ستھرائی میں لگ گئی۔ سارم نیچے آ کر فون پر بات کرنے لگا۔ اس نے اپنے پروڈکشن ہاؤس میں بات کی تھی۔ اس نے اپنے مینیجر کو ہدایت دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ وہ آج دفتر نہیں آئے گا، جو بھی کام ہوگا فون پر بات کر لیں اس کے ساتھ۔ شام کو اسرار اپنے وعدے کے مطابق آن پہنچا۔ خالہ سجو سے کہا کہ وہ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھائے اور اس کو انتظار کرنے کو کہو۔ سارم اسی وقت سو کر اٹھا تھا۔ وہ پورے اطمینان سے نہا دھو کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی جیسے اس کی نظر اسرار پر پڑی، وہ ایک لمحے کو چکرا کر رہ گیا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ سارم نے پوچھا۔ اسرار کی حالت کچھ ایسی تھی کہ اچھا بھلا شخص دیکھ کر پریشان ہو جائے۔ وہ صوفے کے بجائے قالین پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں جوتا تھا۔ وہ سارم کو دیکھتے ہی فوراً سے بولا، بھائی یہ لو میرا جوتا۔ پھر سر جھکا کر مزید بولا، یہ میرا سر ہے، آپ جتنے چاہیں جوتے مار سکتے ہیں، مار لیجئے۔ ارے یہ کیا بے وقوفی ہے؟ سارم کے اندر جو غصہ تھا وہ بھی تھوڑا کم ہو گیا۔ وہ فوراً اٹھ گیا اور کہنے لگا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ سارم بھائی مجھے معاف کر دیں، میں نے بھابھی سے جھوٹ بولا تھا، غلط بیانی سے کام لیا تھا، میں دراصل مجبور تھا۔ بابا جی کا مجھ پر اس قدر دباؤ تھا کہ میں بتا نہیں سکتا، وہ مجھے یہاں آنے کے لیے فورس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کام کمال شاہ نہیں کر سکتا، یہ شرعی مخلوق اس کے قابو میں ہرگز نہیں آئے گی، تو ہمیں لے کر چل، ورنہ ان دونوں میاں بیوی کی جان کو خطرہ ہے۔ بابا کے مجبور کرنے پر میں انہیں یہاں لے کر آیا تھا۔ آج صبح بابا کہہ رہے تھے کہ اس رات جلدی چل، تیرے سارم بھائی کی بیوی خطرے میں ہے۔ یہ سوچ کر کہیں کہ واقعی بھابھی خطرے میں نہ ہو، میں بابا کے ساتھ یہاں آ گیا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ بھابھی واقعی خطرے میں تھی۔ بابا نے خود کو خطرے میں ڈال کر بھابھی کو باہر نکالا۔ شرعی مخلوق نے بابا پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا ہے۔ ان کے ہاتھ میں اس قدر شدید تکلیف تھی کہ میں فوراً ہسپتال لے گیا، ابھی بھی وہ وہیں پر ہیں۔ اسرار نے بہت سلیقے سے اپنی گفتگو کا اختتام کیا۔ اچھا، یہ جوتا جو تم نے اپنے سر کے لیے اٹھایا تھا، اس کو باہر رکھو اور اطمینان سے صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ سارم اس کی گفتگو سے خاطر خواہ متاثر ہوا تھا۔ سارم بھائی آپ مجھے معاف کر دیں، اسرار نے بڑی معصومیت سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے یار، سارم نے نرم لہجہ کیا۔ اگر آج بابا نہ آتے تو سارا ضرور مشکل میں پھنس جاتی۔ سارا بھابھی کو مشکل سے نکالنے کے چکر میں بابا خود مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اسرار نے گفتگو کو ڈرامائی رخ دیا۔ ہاں تم بتا تو رہے ہو ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے، سارم نے بے نیازی سے کہا۔ ہاتھ زخمی ہوا ہے، مسئلہ یہ الگ ہے، ہاتھ پر پٹی باندھ دی جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اس قدر شدید تکلیف ہے کہ بابا جیسا باہمت شخص تڑپ رہا تھا۔ ان کا ہاتھ بڑی تیزی سے نیلا پڑ رہا تھا، اس لیے انہیں اسپتال لے کر بھاگا۔ اسپتال میں ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور کہا کہ ہاتھ کوہنی تک کاٹنا پڑے گا، نہیں تو زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ سارم فکر مند ہو گیا۔ تو پھر کیا؟ کچھ سوچے سمجھے بغیر آنر فانر آپریشن ہوا اور ان کا ہاتھ کوہنی تک کاٹ دیا گیا ہے، اسرار نے انکشاف کیا۔ او مائی گاڈ، سارم یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ ہاں برا تو بہت ہوا، لیکن بابا بڑے حوصلے والے آدمی ہیں، انہوں نے کہلوایا ہے کہ فکر نہ کرو، پریشانی کی کوئی بات نہیں، میرا دایاں ہاتھ ہے، بایاں ہاتھ ابھی سلامت ہے، ویسے بھی میں سارے کام بائیں ہاتھ سے ہی کرتا ہوں، میرا ہاتھ خمدار ہے، ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کا زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور میں سارے عمل کر لوں گا۔ اب میری اس شرعی مخلوق سے ٹھن گئی ہے، ان کے گھر کا داخلہ بند کر دوں گا، ہمیشہ کے لیے اس گھر کو باندھ دوں گا، پھر یہ مخلوق اس گھر میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ اسرار نے تفصیل سے پیغام دیا۔ بھائی اسرار، ان کا میری طرف سے شکریہ ادا کرنا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، چلو ایسا کرتے ہیں، اسپتال چلتے ہیں، میرا بھی فرض بنتا ہے میں انہیں دیکھا ہوں۔ سارم بھائی جیسے آپ مناسب سمجھیں، اسرار نے ممنون ہوتے ہوئے کہا۔ ویسے اگر آپ انہیں اسپتال دیکھنا چاہیں تو وہ یقیناً آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر چلتے ہیں، میں ذرا کپڑے بدل لوں۔ سارم یہ کہہ کر ڈرائنگ روم سے نکل آیا۔ تم بیٹھو، میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ راستے بھر
اسرار نے بابا کمبل کی تعریفیں کی اور سارم کو بتاتا رہا کہ وہ اس کے گھر کے بارے میں بہت فکر مند ہے۔ انہیں ڈر ہے کہ یہ شرری مخلوق آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ شکر ہے انہوں نے آج خود کو نقصان پہنچا کر بھابھی کو بچا لیا۔ وہ بتا رہے تھے کہ اس شرری مخلوق نے بھابھی کو اپنی گرفت میں کیا ہوا تھا۔ وہ انہیں شدید نقصان پہنچا کر پھر ان کو اپنی گرفت میں لے لیتی، اور پھر بھلا ہوا بابا کمبل کا کہ انہوں نے اپنے علم کے ذریعے یہ کارروائی روک لی، اور ان کو ساری کارروائی کا پہلے ہی پتہ چل چکا تھا، اس لیے وہ فوراً یہاں پر پہنچ گئے۔ بابا کا علم بڑا وسیع ہے، بڑے زبردست عامل ہیں، کئی موکل ان کے قبضے میں ہیں۔ وہ چٹکی بجاتے ہیں اور لوگوں کا کام کر دیتے ہیں، کسی سے ایک پیسہ نہیں لیتے، غریبوں کے بڑے ہمدرد ہیں، کسی پر ظلم ہوتا انہیں وہ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اپنے پاس عورتوں کو بلا کر ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کا کام کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کبھی کوئی ناجائز کام نہیں کیا، کوئی ایسا عمل نہیں کرتے جس سے کسی کی ذات کو تکلیف پہنچے۔ اگر کسی نے جادو کر دیا ہو تو اس کا فوراً اثر زائل کر دیتے ہیں، کسی پر سایہ ہو یا کسی قسم کے اثرات ہوں چند منٹ بعد ختم کر دیتے ہیں۔ کوئی مشکل ایسی نہیں جس کا ان کے پاس حل نہ ہو۔ کسی کا کام کرنے کے لیے وہ چلا بھی کاٹتے ہیں، اور ہر مشکل میں وہ اپنا چلا پورا کرتے ہیں۔ ہر منگل کو پابندی سے قبرستان جاتے ہیں، وہاں پوری رات عمل میں مصروف رہتے ہیں۔ غرض وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے وقت صرف کر رہے ہیں۔ ان کا کوئی نہیں ہے، وہ تنہا ہے۔ شادی اس لیے نہیں کی کہ ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ عامر کو شادی نہیں کرنی چاہیے، اس کی آدھی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ کمال شاہ صاحب ان کے بارے میں اور خیال رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں۔ وہ جادوگر ہرگز نہیں ہیں، البتہ ایک اچھے عامل ضرور ہیں، بلا معاوضہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ان کے اچھے اعمال دیکھ کر میں ان کا مرید ہوا ہوں، اور میں نے ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا ہے۔ ان کی خدمت کرتا ہوں اور ان سے عمل سیکھتا ہوں۔ چند لمحے توقف کے بعد وہ پھر بولا، کمال شاہ صاحب بہت زبردست بزرگ ہیں، لیکن اب وہ ضعیف ہو چکے ہیں۔ اب ان کے پاس ہمت نہیں رہی اور نہ ہی طاقت ہے شیطانی مخلوق سے ٹکر لینے کی، کیونکہ شیطانی مخلوق بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے گھر آ کر اس کو بند کر لیا، لیکن اپنے گھر آ کر بندش لگوا دی۔ بقول بابا کمبل کے بندش لگانے کے بعد لازمی تھا کہ وہ بندش لگا کر چلے گئے، لیکن بابا یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ شرری مخلوق غدر مچا دے گی۔ اگر دوسرے دن بابا مجھے زبردستی آپ کے گھر نہ لے کر پہنچتے تو یہ شرری مخلوق آپ کا پورا گھر الٹ دیتی، اس گھر کے مکینوں کی جانیں خطرے میں آ جاتی۔ بابا نے اپنی حکمت عملی سے اس شرری مخلوق کو کنٹرول کر لیا، ورنہ جانے کیا ہو جاتا۔ اسپتال پہنچ کر اسرار نے اتنے طریقے سلیقے سے بابا کمبل کے بارے میں گفتگو کی کہ سارا متاثر ہوئے بنا رہ ہی نہیں سکا۔ اسے بابا کمبل کی کرتوتوں اور کالے علم کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ یہ جانتا تھا کہ وہ جادو ٹونے بھی کرتا ہے۔ سارا میں ایک آدمی تھا۔ اگر کوئی عام آدمی دو آدمیوں کو ہوا میں اڑتا دیکھ لے تو وہ بالکل بھی یہ نہیں سمجھ سکے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ایسے لوگ اپنے عمل کے زور پر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ جس قسم کا دوست اللہ اور اس کو اللہ کا رستہ دکھاتا ہے وہ اس کو اچھا مانتا ہے، لیکن جو شیطان ہوتا ہے وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے، اور وہ کافر بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کا دوست نہیں ہوتا اور نہ ہی مسلمان ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ہاتھ تھامے گا وہ دوسرا ہاتھ شیطان کا تھامے گا، پھر وہ طاقت پروازوں دونوں اس کے پاس آ جائیں گی۔ انجام دونوں کا مختلف ہوگا، ایک کو راحت بھری دائمی زندگی ملے گی، جبکہ دوسرے کو جہنم کی آگ میں سدا جلنا پڑے گا۔ اللہ کے دوست کی پہچان یہ ہے کہ جو نیکی کو نیکی جان کر نیکی کرے اور معاوضے کی امید نہ رکھے، اور انسانوں پر اللہ کی طرف سے بھلائی کرے۔ اور شیطان کے دوست کی پہچان یہ ہے کہ وہ جو بھی نیکی کرتا ہے وہ دشمن ہوتا ہے، وہ نیکی کر ہی نہیں سکتا، اور وہ بغیر لالچ کے کوئی کام نہیں کرتا۔ بابا کمبل نے اسرار کے ساتھ سارم کو آتے دیکھا، اس کی بانچیں کھل گئیں۔ اس نے دل ہی دل میں اسرار کو داد دی اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لگتا نہیں تھا کہ آج اس کا آپریشن ہوا ہے۔ آپریشن کے ذریعے اس کی ہاتھ تک کوہنی کاٹ دی گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پر بینڈیج تھا اور خون کا ایک ہلکا سا دھبا بھی نظر آ رہا تھا۔ بابا کمبل نے سارم کو بڑی عزت اور احترام دیا۔ سارم جس خزانے کا مالک تھا اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کی نظر میں وہ سب کوئلہ تھا، جبکہ بابا جانتا تھا کہ اگر طاقت کا یہ خزانہ اس کے ہاتھ آ گیا تو وہ اڑتا اڑتا پھرے گا۔ بابا کمبل نے اسرار کو کولڈ ڈرنک لینے کے لیے کہا اور وہ دوڑا گیا، سارم کو اپنے نزدیک بینچ پر بٹھایا۔ بابا صاحب، مجھے بڑا افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ اپنے ہاتھ سے محروم ہو گئے۔ ارے آپ کی وجہ سے نہیں، اس خبیث مخلوق کی وجہ سے۔ اس میں آپ کی بیگم صاحبہ کو یرغمال بنا لیا تھا، اور اگر میں اس وقت نہ پہنچتا تو یہ کام نہ ہوتا۔ بابا کمال شاہ کو میں نے سمجھا تھا کہ وہ یہ کام کر لیں گے، وہ بھلے مانس انسان ہیں، لیکن وہ اس شرری مخلوق سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ آپ فکر نہ کریں سارم صاحب، ہمیں اپنے ہاتھ کی کوئی فکر نہیں، ہمیں آپ کی فکر ہے۔ ہم اس گھر سے اس مخلوق کو نکال کر رہیں گے، 7 راتوں کا ایک وظیفہ کرنا ہوگا۔ ہم کریں گے ضرور، اس شرری مخلوق کو باندھ کر چھوڑ دیں گے۔
اس نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے اور ہم اس کے سردار کو پکڑ کر اپنا غلام بنائیں گے۔ بابا کمبل بولے جا رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ سارم اسے خوشی خوشی اپنے گھر میں 7 راتیں گزارنے کا موقع دے دے۔ اس نے سارم پر اپنا اعتماد بڑھانے کے لیے ایک اور حربہ استعمال کیا اور وہ بولا، سارم صاحب، آپ کا گھر ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتا ہے، اس وقت بھی ہماری نگاہوں میں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور پھر بولتا گیا، آپ کی بیگم صاحبہ اس وقت چائے پی رہی ہیں، آپ کی ملازمہ ٹماٹر کاٹ رہی ہے، دونوں آمنے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہیں۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دیں اور سارم سے مخاطب ہو کر بولا، کیا آپ کو ہماری بات پہ یقین نہیں آ رہا تو ابھی فون کر کے پوچھیں آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ سارم کو بڑی حیرانگی ہوئی اس کی بات سن کر۔ اس نے سوچا کہ اس کے بیان کی تصدیق کر لینی چاہیے اور وہ خود بھی تصدیق پر زور دے رہا تھا۔ سارم نے اپنے موبائل سے فون نکالا اور سارا سے پوچھا، سارا تم کیا کر رہی ہو؟ سارا نے وہی کچھ بتایا جو خالہ سجو بھی کر رہی تھی۔ سارم نے پھر بتایا کہ تم کتنی دیر میں گھر پہنچو گے، اور سارم نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ بابا، یہ تو کمال کر دیا آپ نے، سارا واقعی چائے پی رہی ہے اور خالہ سجو ٹماٹر کاٹ رہی تھی۔ سارم نے بڑے حیران ہو کر کہا، یہ آپ نے کیسے بتا دیا؟ بس جناب، یہ اوپر والے کی دین ہے، جس کو چاہے دے دے، بابا کمبل نے بڑی بے نیازی سے کہا۔ اتنے میں اسرار کولڈ ڈرنک لے کر آ گیا۔ تب اسے معلوم ہوا کہ اسے کولڈ ڈرنک لینے گیا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ہرگز اسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ بابا کمبل نے اشارے سے اسے بھیج دیا تھا کہ وہ کولڈ ڈرنک اسے پینا ہی پڑی۔ آدھی کولڈ ڈرنک پی کر اس نے رکھ دی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا بابا، اب میں چلوں گا، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو مجھے ضرور بتائیں۔ سارم نے کہا، آپ ہمیں ہسپتال میں دیکھنے آئے ہیں، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ ہم منگل کو آپ کے گھر آئیں گے اور 7 راتیں آپ کے گھر میں گزاریں گے۔ ہم نے ٹھان لی ہے، اس مخلوق کو آپ کے گھر سے نکالیں گے۔ بابا کمبل نے بڑی ہوشیاری سے اس کے گھر میں داخلے کی اجازت چاہی۔ ٹھیک ہے بابا، آپ آ جائیں، اس گھر میں میرا گھر حاضر ہے، اور اس مخلوق سے ہمارے گھر کو نکال دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر بالکل ٹھیک ہو جائے۔ میری بیوی گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور مجھے اس کی بہت فکر رہتی ہے، بے شک اس کے ساتھ ایک ملازمہ موجود ہوتی ہے۔